नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ चले, मुझे ये कहना है कि सिराज कासिम तेली साहब की वफ़ात, सिराज कासिम तेली साहब जो पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत थे, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की, कराची से लेकर इस्लामाबाद, पेशावर से लेकर कराची तक उसकी एक बहुत ही मौसर आवाज़ थे। उनकी दुबई में वफ़ात हुई, जिस पे हमें बहुत अफसोस है, पाकिस्तान भर से अफसोस का इजहार किया जा रहा है। वो तमाम फोरम में पाकिस्तान के बिज़नेस की नुमाइंदगी करते थे और इस प्रोग्राम में भी उन्होंने कई दफ़ा सिराज कासिम तेली साहब ने पाकिस्तानी बिज़नेस की नुमाइंदगी की, उसके लिए आवाज़ जो है वो बुलंद की है। मे गॉड ब्लेस हिज सोल, मे अल्लाह ब्लेस हिज सोल। अब आते हैं हम पाकिस्तानी बिज़नेस की सूरत हाल की तरफ। मैं आजकल नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत सा हिस्टोरिकल ड्रामा है वो देखता हूँ। एक हिस्टोरिकल ड्रामा मैं रोज़ देखता हूँ जिसका नाम है लास्ट किंगडम। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक प्रिमिटिव किस्म की जंग होती है। जब बैटल का आगाज़ होता है उससे पहले बैटल क्राइज होती हैं। इस वक्त जब हम पाकिस्तानी सियासत की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जंग का जो है एक नारा जो है वो लग चुका है और पीडीएम जो है वो बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि पीडीएम लाहौर के जलसे को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक जंग की सूरत हाल है उसका एक बहुत ही डिसाइसिव, बहुत ही फैसला कुन घड़ी के तौर पर हुकूमत अपोजिशन इसे देखती है और समझते हैं कि अब फैसले का वक्त आ गया है और यहाँ रेजिग्नेशंस भी दिए जा सकते हैं, इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं, यहाँ स्ट्रीट एजिटेशन हो सकती है, यहाँ लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो सकता है। हुकूमत पंजाब का और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पंजाब इन्फेक्शस कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो है उसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ केसेस होंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की मसलसल कह रही है कि लाहौर के जलसे का उस तरह से फ़िज़िकली तौर पर रिट ऑफ लॉ को और फिज़िकली तौर पर उसका रास्ता नहीं रोकेंगे जिस तरह से मुल्तान में रास्ता रोकने की कोशिश की गई और फिर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, पुलिस के दरमियान एक स्ट्रीट एजिटेशन की सूरत हाल तकरीबन 2-2.5-3 दिन रही थी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम केसेस रजिस्टर कर सकते हैं। जो केसेस रजिस्टर करने की पॉलिसी है जिसमें सैकड़ों केसेस अपेरेंटली बज़ाहिर रजिस्टर किए गए हैं, अपोजिशन की समझती है कि ये FIRs जो हैं ये दर हकीकत लाहौर के जलसे को नाकाम बनाने की एक कोशिश है और ये कोशिश जो है ये नाकाम हो जाएगी। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से अब से चंद घंटे पहले क्या कहा उसे सुन लें। इस हुकूमत की जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। मुल्तान के जलसे में भी इन्होंने यही किया था, गुजरांवाला के जलसों में भी इन्होंने यही किया था। कभी आपने सुना है कि एक जलसे में 3-3 हज़ार 2200 FIR कटी हो? कभी देखा है? इतनी FIRs काटी है कि FIR का खौफ ही नहीं है। ये हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी FIR कोई कहीं स्टैंड नहीं करती। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा समझती हैं कि हुकूमत तो खुद जाने वाली है, इसकी दर्ज की हुई FIRs की कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत के वज़रा और एडवाइज़र्स कल शाम तक हमें ये बता रहे थे कि अपोजिशन की जमातें कभी भी इस्तीफ़े नहीं देंगी, कभी इस पर यूनानिमिटी नहीं होगी, कभी इत्तेहाद नहीं होगा, तो अपोजिशन कमर बस्ता नज़र आती है। मसलसल ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन इस्तीफ़े दे सकती है और पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा होगी। गुज़िश्ता रोज़ बहुत घंटे पहले पीडीएम के दो अहम रहनुमाओं पीपल्स पार्टी और PMLN ने इन इस्तीफ़ों के हवाले से क्या कहा है। ऐसा लगता है कि इस्तीफ़े ही नहीं होंगे क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि इस्तीफ़ों के बाद ज़मीनी इंतखाबात हो सकते हैं। आज फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देगी तो हम ज़मीनी इंतखाबात करा देंगे, लेकिन अपोजिशन ये समझती है कि इस्तीफ़े देने के बाद शायद वो एक स्ट्रीट एजिटेशन शुरू कर सकती है। कमर ज़मान कायरा और राना सनाउल्लाह साहब ने इसे कैसे कहा? इस्तीफ़े जब होंगे तो उसके बाद ये भूल जाएं कि फिर ज़मीनी इलेक्शन होंगे, फिर इस्तीफ़े दे के हमने घरों में जाके नहीं बैठ जाना। हुकूमती इत्तेहाद में और अपोजिशन के अंदर, असम्बलियों के अंदर बैलेंस बड़ा थोड़ा सा है। सो आधी अगर असम्बली मुस्ताफ़ी होती है तो ये बाई इलेक्शन की सिर्फ बढ़ के हैं, जिस तरह पहले भी बढ़ के मारते रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देती है ही नहीं देती, बल्कि कमर ज़बान कायरा का कहना यह कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसमें ज़िमनी इंतखाबात और बाई इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकेंगे। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे इस वक्त प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में ज्वाइन कर रही हैं जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, जो कि मावन खसूसी हैं, मसूसी इत्तलात हैं पंजाब हुकूमत की, पंजाब के CM की। मुझे DSNG के ज़रिए इससे पहले पाकिस्तान की इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का जो डिफेक्टो पोजीशन है उस पर भी रह चुकी हैं, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। और मुझे माइज़ा हमीद साहिबा जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग की, MNA हैं, वो भी मुझे लाहौर से ही ज्वाइन कर रही है। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा और माइज़ा हमीद साहिबा। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, कल शाम तक तो आपके मिनिस्टर्स एडवाइजर्स जो हैं यकजुबान होकर कह रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि अपोजिशन इस्तीफे नहीं दे सकती, लेकिन अब जो सूरत हाल है 8 दिसंबर को तो ऐसा लगता है कि कमर बस्ता है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF ये लोग इस्तीफे दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जो मैंने आपका बयानिया सुना उस बयानिए के मुताबिक ये चीज़ आप आवाम के सामने ला रहे हैं
کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا موقف یکساں ہو گیا استعفوں کے حوالے سے. مجھے آج بھی اس پہ تحفظات بھی ہیں, خدشات بھی ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی دلی دور است. کیونکہ دلی دور است اس لیے ہے کہ نون لیگ کی یہ خواہش ہے اور پی ایم ایل این کے اندر جو ایک انتہا پسند سوچ رکھنے والے رہنما ہیں, اور جس میں مریم نواز چونکہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں, تو ابھی تک انہیں چونکہ پارلیمنٹ کی سیڑھیاں بھی نصیب نہیں ہوئی ہیں, تو ان کی سوچ یہ ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی پی ڈی ایم کے اندر سوچ یہ ہے کہ جدھر ہم نہیں ہیں اس پارلیمنٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور وہ اس وقت جو ہے وہ عوام کے آگے جواب دہ بھی ہیں اور الیکشن کا کھیل روز روز کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں. ڈاکٹر صاحب کچھ استعفے آنے لگ گئے ہیں گزشتہ دن سے, چھوٹے چھوٹے کچھ غیر معروف شخصیات کے پی ایم ایل این کے استعفے آ رہے ہیں سامنے, کچھ غیر معروف شخصیات کے استعفے تو آ رہے ہیں. یہ ساری وہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ ساری فخریہ پیشکش ہے کہ جن کا میٹر نہیں کرتا, یہ ایک بلیک میلنگ ٹرکس اور ٹیکٹکس ہوتی ہیں, اور یہ پی ایم ایل این کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے کئی درباری ہواری جو اینٹی کرپشن کے کیسز میں مختلف مقدمات میں الٹیمیٹلی انہوں نے جیل جانا ہے, پارلیمنٹ میں تو جانا نہیں ہے, تو جنہیں سزائیں ہونے والی ہیں یا جن کے اوپر مقدمات ہیں اور جن کی اگلی منزل جیل ہی ہے, تو وہ فیس سیونگ کے لیے اپنا پارٹی کے اندر قد بڑھانے کے لیے, مظلوم بننے کے لیے پہل کر رہے ہیں. اور وہ لاہور کے اندر جو خاندان جس کا آپ نے نشاندہی کی ہے, وہ قبضہ گروپ اور مافیا جس سے کئی ہزار ایکڑ اراضی جو ہے وہ انکروچمنٹ کے ذریعے واگزار کرائی گئی, دکانوں کو گرایا گیا, تو جب ذاتی مفادات پہ زد پہنچتی ہے تو پھر وہ ذاتی درد بن جاتا ہے, وہ قومی یا عوامی درد نہیں رہتا. تو اس وقت جو استعفوں کی بات ہو رہی ہے, پی ڈی ایم کے اندر بیٹھے جو ہمارے ذمہ داران سیاستدان ہیں, مجھے یہ یقین ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اوپر اس طرح سے ایک سیاسی خودکش حملہ کرنے والے عناصر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, اور وہ پارلیمنٹ کی توقیر کے لیے جو جدوجہد کرتے رہے, وہ پی ایم ایل این کے اور خصوصاً مریم نواز کے ہاتھوں اپنی جمہوری پارلیمانی روایات کو پامال نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ ابھی تک کنونس نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں استعفے دینے پہ ایک اتفاق رائے ہو سکے گا اور لوگ پریکٹیکلی استعفے دیں گے. وہ سمجھتی ہیں کہ جو 2-4 استعفے سامنے آئے ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو پہلے کرپشن کیسز میں متاثر ہیں, جن کا کیریئر اس وقت پولیٹیکل خطرے میں پڑ چکا تھا اور وہ اپنی اہمیت بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو مائزہ حمید صاحبہ, کیا آپ نے اپنا استعفیٰ دے دیا, اور اگر آپ نے ابھی استعفیٰ نہیں دیا تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابھی تک نہیں دیا؟ معید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ خواہشات ایسی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچائی ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان جو ہیں وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ایسی ہی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو صرف خواہشات کے اس پہ اپنی جو ہے بنیاد رکھے بیٹھی ہے. ان کو بہت دفعہ کہا کہ ہم لوگوں نے پی ڈی ایم میں جو ہے 11 پارٹیز جو ہیں سیریس ہیں حکومت کو گرانے کے بارے میں اور استعفے دینے کے بارے میں, لیکن یہ اس بات پہ کوئی یقین ان کو اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ آبویسلی جب اقتدار کے نشے لوٹ رہے ہوں لوگ تو ان کو آبویسلی ہوش تب بھی آتا ہے جب خود وہ سر کے بل گریں. ایز فار ایز مریم نواز صاحبہ از کنسرنڈ, جنہوں نے پارلیمنٹ کی سیڑھیاں بھی نہیں دیکھی, وہ قسمت کی بات, ہر کسی کی قسمت ہوتی ہے. وہ ایسی خاتون ہے جنہیں پارلیمنٹ کی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے. عوام اتنی زیادہ ان کے ارد گرد ہوتی ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کی اتنی اسٹرینتھ کی ضرورت نہیں جتنی عوام کی اسٹرینتھ ان کے ساتھ ہے اب. اور اسی خوف اور اسی ڈر کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں جلسے میں بہت سے زیادہ جو بہت ایشوز کریٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے جھوٹ ایسا بول رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں جلسہ کرنے بھی دیں گے, ہم رکاوٹیں بھی نہیں ڈالیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ
دیکھیں کہ گراؤنڈ میں پانی پھینکنے والا کام شروع کر دیا. تو یہ جو ہوچے ہتھ کنڈے ہیں وہ جو کام شروع کیا ہے انہوں نے, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حکومت بہت حد تک گھبرا گئی. اچھا یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے مائزہ ڈاکٹر صاحب, آئی ایم سو گریٹفل, آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ بڑا دلچسپ نقطہ آپ نے اٹھا دیا پانی چھوڑنے والا, کیونکہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن کے کہتی ہے پانی تو وہ چھوڑتے ہی تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, چلے آپ اس کا جواب دے دیں. ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے کہ ظاہر ہے مینار پاکستان میں ان کو پانی دینا ہوتا ہے. نہیں اگر آپ گریٹر مینار پاکستان جو ہے مائزہ مجھے میری بات سن لیں, 1200 کنال پہ مشتمل یہ جو مینار پاکستان ہے, ایسے نہیں ہے مائزہ, آپ سن لیں نا کیوں کاٹی ہیں آپ نے, بات کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1200 کنال پہ مشتمل یہ مینار پاکستان, اس کے صرف 3 سے 4 کنال کے اس جہاں پلانٹیشن ہے وہاں ریگولر پانی دیا جاتا ہے. یہ جلسہ تو ابھی جو ہے وہ 13 دسمبر کو ہے, تو کیا وہ ایک کنال پہ چند جو پانی کے چھینٹے ہیں وہاں انہوں نے اتنی سی گراؤنڈ پہ جلسہ کرنا ہے؟ اگر پانی چھوڑنا ہو تو پورے مینار پاکستان پہ چھوڑیں. یہ جھوٹوں کے پٹارے سے, یہ اس غلط بیانیے سے جڑا ان کا وہ بیانیہ ہے کہ جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں, اور اس جلسے سے فرار حاصل کرنے کے لیے عوام کی ہمدردیاں لینے کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں. ہم نے آپ کو فرار حاصل کرنے کیا مطلب ہے, یہ جلسہ نہیں کرنا چاہتے کھول کے, یہ اس لیے کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان جلسوں کی اور مینار پاکستان کو بھرنے کی, عوام کو دل سے اور اس جذبے سے اور جنون سے مینار پاکستان تک لانے کی امین ہے, اور ریکارڈ ہمارا ہے. تو یہ ریکارڈ پی ایم ایل این کے دہاڑی دار توڑ نہیں سکتے. تو اس لیے اس جلسے سے, جلوس سے, اگر پاکستان تحریک انصاف جو عادی ہے معید, یہ ہماری نیٹ پریکٹس اچھی ہوئی ہے, اور ان کے جلسے جلوسوں سے نہ ہم گھبرانے والے ہیں اور نہ ہمیں ایک رتی برابر بھی پریشانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو تھکانا ہے, اور یہ جتنے بھی جلسے کرے, جلوس نکالے, پوچھنا ہم نے یہ ہے بار بار ایک ہی بات کہ جو قانون کے اشتہاری ہیں, جو عدالتوں کے مفرور ہیں, وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ اور آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کے ان افراد کو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں نا, آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, تو جنہوں نے عوام کے اربوں خربوں ہڑپ کیے اور بما اہل و عیال پاکستان سے باہر چلے گئے, مائزہ ان کو کب پاکستان لا رہی ہیں یہ بتائیں مجھے. مائزہ ایک ایسا ہے کہ آپ نے کہا کہ 11 جماعتی جو اتحاد ہے, ہم نے جو اعداد و شمار دیکھے ہیں اس میں 3 ہی ہیں جن کی نیشنل اسمبلی کے اندر کسی قسم کی پریزنس ہے. اس میں آپ کی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ جس کی 83 سیٹیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی 53 سیٹیں ہیں, جمعیت علماء اسلام ہے جس کی 13 سیٹیں ہیں, اور یہ مل جا کے کوئی تقریباً 150 سے 149 سیٹیں بنتی ہیں. قومی اسمبلی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی صرف 4 سیٹیں ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کی 1 سیٹ ہے. قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم کی جو اور جماعتیں ہیں جیسے اے این پی, عوامی نیشنل پارٹی, ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے, 0 ہے. جماعت اہل حدیث آپ کی اس میں شامل ہے, الائنس میں پی ڈی ایم میں اس کی کوئی سیٹ نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام ہے اس کی کوئی سیٹ نہیں ہے. نیشنل پارٹی بزنجو ہے اس کی کوئی سیٹ نہیں ہے. پشتونخوا ملی پارٹی پی کے ایم اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. قومی پتن پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں ہے. تو یہ جو 11 جماعتیں ہیں اس میں سے در حقیقت 3 ہی جماعتیں میٹر کرتی ہیں, اور پھر وہاں پہ جب 3 جماعتوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پیپلز پارٹی کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ نے خود بھی ریزائن نہیں کیا, آپ کو کیسے امید ہے کہ پیپلز پارٹی ریزائن کر دے گی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, اگر ابھی آپ نے جو سٹیٹمنٹ سنائی ہیں اس میں جو ریزگنیشنز کا معاملہ ہے وہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی, اور ہماری لیڈرشپ جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی اس کے مطابق جو ہے ریزگنیشنز ہوئیں گی, اور ریزگنیشنز کے بعد جو ہے اسٹریٹ ایجیٹیشن بھی ہوئے گی. اور وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نمبرز ہیں پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے میجورٹی میں, اگر اور بہت تھن جو ہے ڈفرنس ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن نمبر وائز, تو ڈی اسٹیبلائزیشن بہت بڑی ہو سکتی ہے اگر ہم لوگ استعفے دے دیں
اور پیپلز پارٹی والے استعفے دے دیں. ان کو بہت خوف ہے اس بات کا. اچھا مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے, بریک کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کا بقلا حصہ ہم کمپلیٹ کر سکیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمیں بریک لینی پڑی جب پی ڈی ایم کی ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان کی ایک طرف تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کھڑی تھیں اور ان کی دوسری طرف بلاول بھٹو کھڑے تھے, اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے تمام جو لوگ ہیں پارٹیز کے وہ اپنے استعفے اپنے پارٹی کے سربراہان کے پاس جمع کروا دیں گے. اس سے دیکھ کے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کسی حد تک کہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ جو فوری طور پر استعفے دینے کا فیصلہ ہوا تھا کہ 13 دسمبر کے جلسے کے وقت اعلان کیا جائے گا, اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ جو ہے نہیں ہو سکا, اور کچھ ڈس ایگریمنٹ جو ہے پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان یقینی طور پر یہاں پر پایا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی نے 2014 میں اپنے استعفے پارٹی کے اکٹھے کر کے اسپیکر ایاز صادق صاحب کے پاس جمع کروا دیے تھے, لیکن اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ ہر شخص کو انڈیویجولی, انہوں نے پریسیڈنٹ اسٹیبلش کیا کہ پی ٹی آئی کے ہر فرد کو الگ سے پریویسی میں آ کے علیحدگی سے ان کو کنفرم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ذاتی کانشس میں یہ استعفے دے رہے ہیں اور صرف پارٹی کے پریشر پہ کلیکٹیو پالیسی سے نہیں دے رہے ہیں. مائزہ حمید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اس کی تو پھر امپورٹنس کچھ بھی نہیں بن پائے گی نا مائزہ, اگر پارٹی کے رہنماؤں کو استعفے جمع کروانے ہیں تو صرف پارٹی کے لیڈرز کی لیوریج میں اور نیگوسیشن ایبلٹی میں آپ لوگوں کے استعفوں کی وجہ سے اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا, ان کی طاقت میں, یہ تو پھر پریکٹیکلی تو زیرو ہی ہو جائے گی. اگر 2014 میں ایاز صادق صاحب نے جو ٹرینڈ اسٹیبلش کیا ہے, ان استعفوں کی اہمیت کیا رہے گی؟ دیکھیں معید, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیئر ہے کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جلسوں کے بارے میں سیریس نہیں ہے, یہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں گے, یہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے. تو عوام کی سپورٹ انہوں نے دیکھ لی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے پانی جو ہے ایک سائڈ سے چھوڑا ہے, پتہ نہیں چند مرلوں میں چھوڑا ہے. میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے مینار پاکستان میں اتنا بڑا جو یہ کلیم کرتے ہیں ہم نے جلسہ کیا تھا اور ہم نے وہ سٹارٹ کیا تھا, تو ان کو یہ بھی ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا, اور جو سپریم کورٹ ہے اس پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا. پی ایم ہاؤس میں کرینے یہی لے کے آئے تھے یہ, اور بجلی کے بل بھی انہوں نے جلائے تھے, اور پی ٹی وی پہ بھی دھاوا انہوں نے ہی بولا تھا. تو یہ جو ہم استعفوں کی بات کر رہے ہیں ہماری طرف سے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا پی ٹی آئی نے, سپریم کورٹ پہ تھی وہ جو شلواریں لٹکائی تھی, سپریم کورٹ پہ تو آپ کی جماعت نے اٹیک کیا تھا. کو عزت تو کوئی نہیں بخشی تھی نا مائزہ, یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے سپریم کورٹ پہ حملے کا, حملہ تو یہ ٹائٹل آپ نے اپنے نام کیا ہوا ہے. بات سن لیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو باتیں یہ بڑی ریسنٹ ہسٹری ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہسٹری کی کوئی نیٹ فلکس پہ جو ہے ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں, میں یہ ریسنٹ ہسٹری بتا رہی ہوں. سو جو یہ سارے کام ہیں یہ آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, تو جو پاسٹ ہسٹری ہے وہ بیگیج کس نے اٹھانا ہے, ہمارے لیے جو پاسٹ ہسٹری کا بیگیج ہے وہ کس نے اٹھانا ہے. ہم یہ آپ کو کر کے دکھائیں گے, اور اگر پارلیمنٹ کو آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے اور عوام کو آپ نے جو ہے اس پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں, اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن کے بارے میں بھی سیریس ہیں, ہم استعفوں کے بارے میں بھی سیریس ہیں, اور ہم جلسوں کے بارے میں بھی سیریس ہیں. اور جو مینار پاکستان آپ نے بھرا تھا نا, اس سے 100 درجے ہم زیادہ جو ہے لوگ لے کے آئیں گے. لیکن خوف آپ کو ہے, خوف کس, اور آپ کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں, ہم این آر او نہیں مانگ رہے, نہ ہمیں اپنی کرپشن چھپانے کی ضرورت ہے. وہ شہباز شریف جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کی صاحب کے سامنے آگے یا چھپ ہی نہیں سکتے. فیصلے جو ہیں فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں, آپ نے نہیں کرنے. ہمیں آپ سے کس چیز کا خوف ہے؟ میں اگر ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے لے جا سکوں, مائزہ تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے لے جانے دیجیے, جی تھوڑا سا آگے لے جانے دیجیے. ڈاکٹر صاحب اب جب کہ بات ہو گئی ہے, جی ڈاکٹر صاحب اب جب کہ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ 31 دسمبر سے پہلے استعفے پارٹی کے سربراہان کے پاس جمع کروا دیے جائیں گے, مائزہ بھی جمع کروا دیں گی, باقی سبھی جمع کروا دیں گے, اس پہ اب آپ کی وہ جو آپ سمجھتے تھے کہ استعفے نہیں دیں گے وہ تو چیز انہوں نے کر دکھائی ہے کہ یہ دے دیں گے, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اب آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 13 دسمبر کو یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی, اور 13 دسمبر حکومت کے خاتمے کا دن ہے, وہ اس کو 31 دسمبر میں استعفے جمع کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور اب اگلا امتحان ہے,
ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی 31 دسمبر کو ان کے کتنے فرما بردار تابع دار جمع کرواتے ہیں استعفے، یہ اگلا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ استعفے جمع کرا دیے تو اس کے بعد مائزہ سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب، مائزہ سے پوچھیں کہ پی ٹی آئی نے جب یہ استعفے جمع کرائے تھے ان استعفوں کا کیا بنا تھا؟ پی ٹی آئی نے جو استعفے جمع کرائے تھے اس وقت کے اسپیکر تھے ایاز صادق صاحب. میں نے پوچھا وہ تو ایاز صادق صاحب جو ہے ڈاکٹر صاحب، ایاز صادق صاحب ان کے اسپیکر تھے. میں وہ سوال پوچھ چکا ہوں مائزہ، میں نے وہ سوال پوچھا تھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ جو سوال ریز کر رہی ہیں میں وہ سوال پوچھ چکا ہوں. میں نے کوئکلی مائزہ وہ جواب نہیں رہ گیا. وہ آپ نے ایاز صادق صاحب والا سوال پوچھا تھا، وہ بات محیط صاحب میں ریسپیکٹفلی آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ، ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ یہ استعفے دیں، یہ صرف حکومت کو تھریٹ کرنا چاہتے تھے اس وقت. اور اس وقت آدھے لوگ استعفے دیتے تھے، آدھے لوگ نہیں دیتے تھے، اور ان کی لیڈرشپ جو ہے انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی کہ یہ استعفے دیں. ان کو پتا تھا کہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، اور اگر ادھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. ان کے پاس تو کوئی اپوزیشن، اتنے اپوزیشن کے نمبرز بھی نہیں ہیں جتنے پنجاب میں ہمارے پاس ہیں. یہ میرے مارک مائی ورڈز کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم لوگ استعفے دیں گے، اگر یہ استعفے دے دیے گئے تو پارلیمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہوئے گی، اور بہت برے طریقے سے ڈی اسٹیبلائز ہوئے گی، اور یہ پرائم منسٹر کو نیچے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو نیچے آنا پڑے گا اپنی سیٹ سے. اچھا اب ایک بڑا اہم سوال رہ گیا ہے، ایک ناظرین بڑا اہم سوال ہے جو میں ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے اور مائزہ حمید صاحبہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب سے چند گھنٹے پہلے ہم نے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور لیگل ایکسپرٹ جو ہیں جناب اظہر صدیق، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، چیئرمین ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے، ان سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ اگر لوگ استعفے دے دیتے ہیں نیشنل اسمبلی سے یا پروونشل اسمبلی سے بھی، اس صورت میں کیا جنرل الیکشن ہوں گے پاکستان کے آئین کے تحت یا ضمنی انتخابات ہوں گے جیسے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کہہ رہے ہیں؟ 1 منٹ کا ان کا جو ریسپانس ہے اسے سن لیتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 64 جو ہے اس کے تحت اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو وہ نشست خالی تصور کی جاتی ہے. آئین کا آرٹیکل 52 جو ہے وہ میعاد اسمبلی مقرر کرتا ہے 5 سال یا اس سے قبل اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے آرٹیکل 48 کا سہارا لینا پڑے گا، جس میں صدر کو اختیار ہے وزیر اعظم کی سفارش پر، وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلی ڈیزالو کر دے. آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت ہی 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں. اگر اپوزیشن استعفے دیتی ہے، اگر آئین کے تحت اگر استعفے دیتی ہے تو اس پہ ضمنی الیکشن ہوں گے. یہ آئین پاکستان 1973 کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 52 بڑا کلیئر ہے. اگر آپ استعفے دے بھی جائیں گے تو ضمنی الیکشن ہوں گے آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت. صوبائی اسمبلی میں چلے جائیں آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت. اگر سندھ جو ہے صوبہ سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہے تو صرف سندھ کے الیکشن ہوں گے، پورے پاکستان کے الیکشن ہو نہیں سکتے. استعفے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک مورل پریشر یہ پڑے گا. اور ضمنی الیکشن کرانے کی چونکہ آئین پاکستان نے دی ہے، میعاد بھی مقرر کی ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی مائزہ حمید صاحبہ، آپ کا کوئک رسپانس ہے کہ پولیٹیکل یا مورل پریشر تو پڑ سکتا ہے لیکن قانونی طور پر حکومت کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ جنرل الیکشن کروائے. دیکھیں جنرل الیکشن نہ بھی کرائیں، آپ مجھے بتائیں محیط صاحب، جتنی پارٹی کی سیٹس ہیں، پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی کمبائنڈ، آپ کو لگتا ہے کہ جب اس پہ بائی الیکشن ہوگا تو وہ جنرل الیکشن سے کم ہوگا؟ It will be exactly like a general election. You have a point. مائزہ you have a point. 149 سیٹیں، اتنی ریسورسز لگیں گی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. 149 سیٹیں ہیں جے یو آئی کی ملا کے، ان تینوں پارٹیز کی 149 سیٹیں ہیں. 149 سیٹوں کا ضمنی انتخاب تو جنرل الیکشن ہی بن جائے گا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں مائزہ کو اس نے جو بیانیہ میرا تھا اس کی تائید کی کہ یہ پریشر ٹرکس ہیں اور یہ صرف اور صرف حکومت کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے یہ ساری گیدڑ بھبکیاں ہیں اور دھمکیاں ہیں. یہ میرا بیانیہ تھا اور انہوں نے مان لیا کہ اس لیے اس وقت پی ٹی آئی نے چونکہ
PTI نے چونکہ اس لیے دیے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اسی لیے دے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے دیکھیں ہم تو عملاً آپ کو جلسے بسم اللہ کریں نا. ابھی آپ نے بات کر لی ہے. ابھی آپ نے میرے صبر کا امتحان نہ لیں نہ میرے ٹیمپرامنٹ کا. میرا آپ کو پتہ ہی ہے میں نے آپ کی ساری بات سکون سے سنی ہے تو آپ میری بات سن لیں, غور سے سن لیں. پہلی بات نہیں, غلط بیانی اپنی باری پہ دیں. آپ سچی ہونے کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ سے لے چکے ہیں, اس لیے آپ پوری دنیا آپ کی قیادت کی ہم نہیں گھبرا رہے, ہم انجوائے کر رہے ہیں آپ کی فرسٹریشن کو انجوائے کر رہے ہیں. ہم آپ کے ڈپریشن, فرسٹریشن اور اس طرح کے دھکے کھانے کا جو عمل ہے اس سے انجوائے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات 2 دن پہلے نہیں مائزہ بات کر چکی ہیں ڈاکٹر صاحب, 2 دن پہلے میری بات سنیں. نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ 13 دسمبر کو یہ آر ہوگا, یہ پار ہوگا, لیکن اب جو سٹیٹمنٹ دی ہے مولانا نے جس میں مریم کھڑی تھی ساتھ, بلاول بھی کھڑے تھے, وہاں آر پار کی صورتحال تو 13 دسمبر کی ہوتے نظر نہیں آ رہی ہے. اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے, رد عمل ہے؟ معید صاحب 13 دسمبر کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, جو مینار پاکستان ہم نے بھرنا ہے اور اس سے کئی زیادہ لوگ آنے ہیں, وہ جو عوام ہے وہ فیصلہ کرے گی نا کہ یہ یا آر یا پار. اور دوسرا آر یا پار میں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے کہ ہم ریزگنیشن دینے جا رہے ہیں اور ہم اپنے جو ہے ریزگنیشن جو ہیں وہ اب پارٹی کو سبمٹ کرانے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بہت چھوٹا فیصلہ ہے؟ کیا بیانیاں لے رہے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب میں اب مائزہ کی مشکل آسان کر دوں. لاسٹ کوسچن ٹو یہ دیکھیے, بیسکلی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ اتنا بڑا جلسہ کریں گے اور اس جلسے کے نتیجے میں کچھ اس قسم کی چیزیں ہو جائیں گی, ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کا فیصلہ کر دیں تو ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو ظاہر ہے انڈر پریشر تو وہ لا رہے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں جلسہ اللیگل ہے لیکن آپ اجازت دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پانی چھوڑ دیا کہ جلسہ اللیگل ہے, پانی ویسے ہی تھا, پھر آپ اس کو پانی کو خشک بھی کر رہے ہیں, تو انڈر پریشر تو لے آئی آپ کو پی ڈی ایم. دیکھیے پی ڈی ایم کا بیانیہ پہلے دن سے جھوٹ پہ مبنی ہے, غلط بیانیہ اور عوام کو گمراہ کرنے کا ہر اوچھا ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال کیا. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ابھی سے 1 منٹ میں وہ مکر گئی ہیں. تھوڑی دیر پہلے ان کی راج کماری جو خطاب فرما رہی تھی وہ آپ مجھے یہ بتائیں, مہنگائی آپ کے جو کرپشن کے جھنڈے آپ نے گاڑے ہیں نا, جو جھنڈے کرپشن کے آپ گاڑ کے گئے ہیں, اس ملک کو لوٹ کے گئے ہیں, وہ لوٹا ہوا سرمایہ پاکستان لے آئے, مہنگائی ختم ہو جائے گی. وہ لوٹے ہوئے پیسے پاکستان لائے, عوام کے پیسے ہیں, عوام پہ خرچ ہوں, مہنگائی ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب اس وقت حمید صاحبہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا اس ڈسکشن کے لیے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی ہے 8 دسمبر کو جو ایک فیصلہ کن گھڑی کا وعدہ کیا تھا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے, وہ 8 دسمبر کا تو دن گزر گیا ہے. اس طرح کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ قسم کا فیصلہ سامنے نہیں آ سکا ہے, ایک تھوڑا سا اینٹی کلائمیکس ہو گیا ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے کہ اس وقت کورونا کی سیکنڈ ویو کتنی بری طرح سے پاکستان کو ہٹ کر رہی ہے, اور ویکسینیشن جہاں پہ پوری دنیا میں شروع ہو چکی ہے اس پہ کتنا پرومس ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کووڈ-19 کی کورونا پینڈیمک کی دوسری ویو جو ہے وہ بہت شدت سے افیکٹ کر رہی ہے. کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کس قسم کی ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 89 نئی ڈیتھس, 90 کہہ لیجیے کہ 90 قریب ڈیتھس جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں, جو گزشتہ 5 مہینے کا ہائیسٹ لیول ہے. سپتمبر سے پہلے تک کی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں جو ریٹ آف ڈیتھ تھا روزانہ کا وہ 3-4 پہ یعنی ڈبل ڈیجٹ سے نیچے آ چکا ہوا تھا. فرسٹ ویو میں ہائیسٹ لیول 130 پہ گیا تھا, لیکن ایک بار پھر یہ 90 کے قریب جا پہنچا ہے. کورونا کے مثبت کیسز کی جو نیشنل شرح ہے, جو ریٹ ہے اس وقت تقریباً 9% کے قریب ہے. کراچی میں شرح سب سے زیادہ ہے جہاں اندازاً یہ 22% کے قریب یہ ریٹ آف پینیٹریشن ہے. حیدرآباد میں تقریباً 10% کے قریب ہے. لاہور میں تقریباً 6% ہے. راولپنڈی میں 9% ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے شہر آزاد کشمیر کے, جیسے میر پور آزاد کشمیر ہے, مظفر آباد ہے, بہت سے اور چھوٹے شہر ہیں اکراس دا کنٹری
جہاں پہلی جو ویو تھی اس میں بالکل ریٹ آف پینیٹریشن یا ڈیتھ بہت کم تھا, وہاں انفیکشن نہیں پھیل رہی تھی, اور یہ وہ شہر بھی تھے جہاں لوگ ایک دوسرے کو گلے بھی لگاتے رہے, مساجد میں بھی جاتے رہے, ہاتھ بھی ملاتے رہے, جو کہتے تھے کورونا ختم ہو گیا ہے, کورونا کیا چیز ہے, یہ ایک فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے. مجھے خود ذاتی طور پر میرپور آزاد کشمیر چند ہفتے جانے کا موقع ملا سپٹمبر میں نے دیکھا کہ وہاں پر گلے نہ ملانا جو ہے بہت مشکل تھا, وہاں ہاتھ نہ ملانا بہت مشکل تھا, لوگ زبردستی جو ہے آپ کو اپنے قریب لاتے تھے, اور ان کا کسی قسم کا کورونا پینڈیمک میں اور اس کی سائنس میں کسی قسم کا کوئی بلیف نہیں تھا. اس وقت میرپور میں شرح تقریباً 18 سے 20% کے قریب انفیکشن کی جو اسپریڈ کی جو شرح ہے وہ اتنی ہے. اب یہ صورتحال اس وقت کس قسم کا یہ کرائسس ہے پاکستان کی ریاست اور اسٹیٹ کے لیے, اور اس وقت جو ویکسین کی ہم بات کر رہے ہیں, آج برطانیہ میں ویکسینیشن کا پروسیس 70 ہسپتالوں میں شروع کر دیا گیا, سب سے پہلے بزرگ لوگوں کو لگایا گیا, اور پاکستان بھی مسلسل تجربات کر رہا ہے چینی ویکسینز کے ساتھ, سائنو فارم کے ساتھ. تو اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, جو معاون خصوصی ہیں برائے صحت, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر پاکستان فار ہیلتھ. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب السلام علیکم اینڈ وارم ویلکم. وعلیکم السلام, شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ این سی او سی جیسے کامیاب ادارے کو ہم نے کریٹ کیا, جو پوری دنیا نے جس کو اس کو ایک سراہا, اس کو لوگوں نے کامیاب سمجھا پاکستان کی اسٹریٹجی کو, آپ اس کا حصہ ہیں این سی او سی کے, جہاں روزانہ بریفنگ دی جاتی ہے, جہاں افواج پاکستان کا بڑا ہی سائنٹیفک طریقے سے ہم خود اس کی پروسیڈنگز کو واچ کر چکے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ, اور وہاں پر مسلسل اعداد و شمار آ رہے ہوتے ہیں, اور فرسٹ ویو کو ہم نے بہت اچھا ہینڈل کیا, بھارت سے بہتر ہم نے ہینڈل کیا. بھارت کا ریٹ آف ڈیتھ ہم سے تقریباً 20% زیادہ ہے, 20 گنا زیادہ ہے. کیا وجہ ہے کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ پھیلی ہے اور آپ کی حکومت اور آپ کے ادارے جو ہیں اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکے؟ جی, پریڈکٹ تو کسی حد تک تھا, پریڈکشن تو تھی, ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب موسم سرد ہوگا تو ہمیں ایک تو دوسرے ممالک سے انڈیکیشن ملنی شروع ہو جائے گی جہاں سردی ہم سے پہلے آتی ہے اور زیادہ شدت سے آتی ہے, اور وہی ہوا. اور دوسرا, ہمارے اپنے اعداد و شمار جو ہیں انہوں نے ہمیں بہت ہفتے پہلے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ جو سچویشن ہے وہ اتنی انڈر کنٹرول نہیں رہ رہی جس طرح سے اگست میں یا ستمبر میں تھی. تو یہ چیزیں واضح تو ہو رہی تھیں, اور اس کے بارے میں ہم نے خوب آگاہی بھی کرنے کی کوشش کی, گفتگو بھی ہوئی, الارم بیلز بھی ریز کیے, جو انتظامی کارروائی ہے اس کی بھی ریکمنڈیشنز کی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ریسیپٹیوٹی ہے اس ساری میسیجنگ کی, ساری گفتگو کا جو رسپانس ہے عوام کی طرف سے, وہ بلنٹڈ ہے, وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پہلی دفعہ تھا. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ پہلی دفعہ نئی چیز تھی, ایک اس کا خوف اور ہراس تھا, اور ممکن ہے کہ اب لوگوں کو ایک فالس سینس آف کانفیڈنس آ گیا, یہ ایک خوش فہمی میں ہم مبتلا ہو گئے کہ جی یہ ہم تو اس سے پک گئے ہیں, ہم تو ٹھیک ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات جو ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ قدرت نے جو ہمیں ریوارڈ کیا وہ ہمارے ایکشنز کو ریوارڈ کیا. ہماری کوشش اور کاوش جو ہے وہ رنگ لائی, اور اس پہ ہمیں سکسیس حاصل ہوئے. اب بات یہ ہے کہ, اور تیسری چیز کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک بڑا کلیئر کنسنسس چل رہا تھا کہ جی یہ چیزیں, یہ جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہر طرف سے یہ آواز تھی. لیکن اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری مکس میسیجنگ چل رہی ہے. ہمارے ہاں کچھ ایکٹیویٹیز کچھ چل رہی ہیں, جلسے جلوس اس طرح کے چل رہے ہیں, جس سے جو میسج آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ایک کم از کم ایک طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک یہ میسج دے رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ظاہر ہے جو ان کے فالوورز ہیں, جو عوام الناس ہیں, کئی دفعہ اس سے وہ ایک میسج لے سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اتنی خطرناک نہیں. اب یہ ساری چیزیں مل کے ایک افیکٹ آ رہا ہے, اور اس میں تھوڑی زیادہ محنت لگ رہی ہے عوام کی, لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے میں, لیکن اس میں اثر آ رہا ہے, انشاءاللہ اور بھی آئے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ این سی او سی کو بھی اور آپ کو بھی شاید دیر لگی, آپ کے تمام کولیگز کو, کیونکہ گلگت بلتستان کے انتخابات جو ہیں وہ بڑی پرجوش طریقے سے ہوئے, حکومت خود اپنے جلسے کرتی رہی, حکومت کے الائز کرتے رہے, پنجاب کے چیف منسٹر بھی چھوٹے موٹے جلسے کرتے رہے. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی دیر لگی ہے چیلنج کو سمجھتے ہوئے, اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی شے مل گئی ہے. یہ بھی کچھ ہے کہ کچھ کمیونیکیشن اگر آپ کی افیکٹو ہوتی, آپ لوگ خود اپنی سب ایکٹیویٹیز روک دیتے, تو اپوزیشن پہ بھی اخلاقی دباؤ زیادہ ہوتا. مولوی صاحب ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی بڑی واضح جسے کہتے ہیں نا نیومیریکل ریزنز ہیں ہمارے پاس. اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو 4 اکتوبر کو شاید جو تھی یہ این سی او سی تھی, جس میں یہ بات پریزنٹ کی گئی پہلی دفعہ جلسے جلوسوں کے بارے میں. اور اس وقت جسٹ فار ریفرنس جو
روزانہ کے مریضوں کی نئے مریضوں کی تعداد جو تھی وہ 600 کی رینج میں تھی، اور جو ہماری لوئسٹ فگر رہی ہے ویکلی ایوریج جو ہے یعنی ڈیلی ایوریج ہفتے کے حساب سے وہ 400 کے قریب تھی. تو ابھی نمبرز بہت کم تھے. میں یعنی اب آپ سوچ لیں آج تاریخ ہے 8 دسمبر، اور تو یہ کم از کم 2 مہینے پرانی بات ہے جب یہ پہلی دفعہ فلیگ ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری NCC ہوئی. کنسنسس اب 3000 کے قریب ہیں ڈیلی رپورٹڈ کیسز. جی اب 3000 کے قریب ہیں. سو دیکھیں اس میں NCOC نے اس چیز کو فلیگ کیا بر وقت، اور یہ بر وقت ڈسکشن میں بھی گئی NCC کے اندر. لیکن جب 2 میٹنگ گزر گئیں تو تیسری میٹنگ میں وزیر اعظم نے خود والنٹری طور پہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، باقی کوئی مانے نہ مانے، ہم اپنی طرف سے پہل کر کے یک طرفہ طور پہ اپنے جلسے جلوس بند کرتے ہیں. اس کے بعد رشا کئی میں ایک ایونٹ تھا جو انہوں نے کینسل کیا. تو اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو فلیگ نہیں کیا گیا، اس کے الارم بیلز نہیں کیے گئے. جیسے میں نے بتایا 3-4 مختلف عوامل ہیں. ایک چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھی، دوسرا عوام کو شاید غلط فہمی یہ ہو گئی کہ بس یہ ایک دفعہ ہو گیا دوبارہ نہیں ہو سکتا، یا ہم کوئی فرق ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ جو مکسڈ اور کنفیوز میسیجنگ جا رہی ہے اس نے بھی امپیکٹ کیا. پھر اس میں ایکشن بھی کیا گیا اور بڑا ڈراسٹک ایکشن تھا. دیکھیے ہمارے لیے یہ آسان ڈیسیجن نہیں تھا، یہ لائٹلی نہیں لیا جا سکتا تھا اسکولوں کو بند کرنے کا. ہم نے وہ ریکمنڈیشن NCOC کی طرف دے دی تھی، لیکن 1 ہفتے بعد اس کو اڈاپٹ کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کنسنسس نہیں تھا پروونسز کے اندر تعلیمی محکموں کی طرف سے، تعلیمی اداروں کی طرف سے اس کو بند کرنے کا. تو یہ ساری چیزیں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس ویل کو دوبارہ سے چلانے میں تھوڑی ایفرٹ اور دقت ہوئی ہے. بھاری پہیا اس کو ذرا زور سے چلانے میں ایفرٹ لگ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی اگر ہم اپنے ایکشنز کو اڈاپٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور یہ ہے کہ NCOC کے اندر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، اور وہاں پر سندھ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان کے چیف منسٹر بھی گاہے بگائے وہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں. تو وہاں جب یہ سائنٹیفک اعداد و شمار کراچی شہر کے 22% ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور شہروں کے، تو وہاں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سندھ کی حکومت و PPP تو پاور میں ہے، وہ جلسوں کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، تو وہاں پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمیشہ ان کا سٹینس یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ بات بآواز بلند کہی ہے چیف منسٹر صاحب نے سندھ کے، کہ ہم ہمیشہ اپنے ڈاکٹرز یا جو سائنسی ایڈوائس ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اور ایک دفعہ نہیں، انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا سٹینس ہے NCOC کے دائرے میں وہ تو کنسسٹنٹلی یہ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ عمومی طور پہ لارجر ان کے کانٹیکس میں پارٹی کے بیچ میں یا اکراس پولیٹیکل اسپیکٹرم شاید یہ وہ کنسنسس اتنا واضح طور پہ سائنسی اعتبار کے بیسس پہ وہ نہیں بنا سکے. ٹھیک. اچھا اب کچھ کوشچن ہے کہ ویکسینیشن کا آج برطانیہ کے 70 ہسپتال میں تجربہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جہاں فائزر کی ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، چونکہ مہنگی بھی ہے اور بہت ٹھنڈے. پاکستان میں چین کی جو کمپنیز ہیں سائنو فارما میرا خیال ہے ان کے تجربات ہوتے رہے ہیں، 8000 سے زیادہ والنٹیئرز اس میں حصہ رہے ہیں، اور چینیوں نے دنیا بھر میں 1 لاکھ سے زیادہ کامیاب تجربے کیے ہیں. یہ چائنیز ویکسین ہمارے ہاں بہت جلدی اویلیبل ہو پائے گی؟ چلیں ون بائی ون آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے ہاں ریسرچ ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ ایک چائنیز ویکسین ہے کینسینو، اس کے ہو رہے ہیں اور وہ اچھے چل رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، یہ ایک ریسرچ ہوتی ہے. اس میں جب آپ ریسرچ کے ٹرائل کو ختم کرتے ہیں یا اس کے ابتدائی اور فائنل ریزلٹس آتے ہیں، تبھی آپ اس کہنے کے قابل ہوتے ہیں کہ یہ واقعی سود مند ہے دوائی یا ویکسین اور بچاؤ کرے گی یا نہیں. اور یہ فائزر کا ہیومن ٹرائل تو صرف 94 لوگوں پہ تھا، ان کے ہیومن ٹرائل کا اسپیسیمن صرف 94 تھا فائزر کا امریکہ میں. چینی کمپنی تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لگا چکی ہے ویکسین. نہیں ان کا جو وہ اس طرح نہیں ہے، وہ ایسے ہے کہ ان کا جو ٹرائل تھا وہ اس سے بہت زیادہ بڑا تھا. 94 تو انہوں نے وہ اینڈ پوائنٹس ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ ابتدائی ریزلٹس نہیں ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی اس وقت ایک دوڑ چل رہی ہے اور یہ ایک اچھی دوڑ ہے، اس میں لوگ بہت سے شامل ہیں. لیکن اس دوڑ میں بسا اوقات جو ابتدائی نتیجے ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو فائنل ریزلٹس ہیں یا جو ڈیٹیلڈ ریزلٹس ہیں کیا وہ بھی ابتدائی جو نتائج ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں. اب ہمارے پاس دنیا بھر میں، ہمارے سے مراد دنیا بھر میں یہ لگژری نہیں کہ ہم پورا ٹرائل کر کے آخر تک دیکھیں اور کئی سال اس کا انالیسس ہوتا رہے. اس وقت جلدی میں اور تیزی میں یہ چیز وہ جو $150 ملین گورنمنٹ نے سینکشن کیے ہیں وہ کس ویکسین کے لیے ہیں؟ $150 ملین جو سینکشن کیے ہیں وہ ویکسین کو پریکیور کرنے کے لیے ہیں، وہ کسی ایک ویکسین کے لیے نہیں ہے.
اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کو یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ جو ایکسپرٹس جو ہیں ہمارے جو ماہرین ہیں وہ جو نیگوسیشنز کر رہے ہیں جو ریکمنڈیشنز کر رہے ہیں اس ریکمنڈیشن کو وہ انڈورس کر سکے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ویکسین سے ہمارا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بہت شکریہ. ہمارا ختم ہوا. ناظرین آپ نے سنا کہ کیسے ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کر رہے تھے, ہیلتھ ایڈوائزر منسٹر ایس اے پی ایم ہے پرائم منسٹر پاکستان کی, کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ کس شدت سے اور کس فریکوینسی سے پاکستان کو ہٹ کر رہی ہے اور شاید ابھی ویکسین آنے میں دیر لگے گی. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.